हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज साशा द रेबल। आज का ये केस एक बहुत ही खतरनाक कातिल के बारे में है। ये कातिल ना सिर्फ अपने शिकार को कत्ल करता था बल्कि उसे काट के खा जाता था। जी, ये केस है इसी सागा कावा के बारे में। इसी सागा कावा 26 अप्रैल 1949 को जापान में पैदा हुए थे। वो एक बहुत अमीर माँ बाप के घर पैदा हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से प्रीमेच्योर पैदा हुआ। प्रीमेच्योर का मतलब है उसकी बर्थ की डेट यानी जो उसकी पैदाइशी तारीख थी वो नहीं पहुंची थी और वो उससे पहले ही पैदा हो चुका था। इस प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इतना कमज़ोर कि उसकी पैदाइश के बाद वो अपने वालिद की छोटी सी हथेली में भी पूरा आ जाता था। इसकी वजह से उसकी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उसे काफ़ी सारी बीमारियां भी लग चुकी थीं। इन बीमारियों का इलाज उसका हॉस्पिटल में चलता रहा और इस तरह से उसे ताकत और बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने के लिए काफ़ी सारे इंजेक्शन्स लगाए लगते थे। इन सारी कमज़ोरियों की वजह से और अपनी वीक सेहत की वजह से सागाकावा काफ़ी मायूस और परेशान रहते थे। इस परेशानी और मायूसी की वजह से वो बहुत ही तन्हाई पसंद हो गया था। इस तन्हाई पसंदी की वजह से फिर उसने लिटरेचर यानी ख़त व किताबत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ हुआ। इसी वजह से उसने जापान की एक यूनिवर्सिटी से फिर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली थी। अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री कंप्लीट करते हुए सागाकावा को एक जर्मन खातून पसंद आई। ये जर्मन खातून 1973 में उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वो बहुत खूबसूरत और लंबी थी, तो चुनाचे सागाकावा ने उनका पीछा करते हुए उनके अपार्टमेंट तक पहुँचे और उनकी खिड़की से उसको देखते रहे। जब वो खातून सो गई अच्छी तरह तो वो खिड़की तोड़ के उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुए और उस पर हमला कर दिया। लेकिन चूँकि वो खातून बहुत लंबी और तगड़ी थी और सागाकावा उसके मुकाबले में छोटे कद का कमज़ोर बंदा था, इसीलिए उन्होंने उनको गिरा कर पुलिस को कॉल कर दी थी। इस तरह से पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और सागाकावा को गिरफ्तार कर लिया गया। सागाकावा पर रेप का अटेम्प्ट का केस चलाया गया, यानी पुलिस के मुताबिक उन्होंने उस जर्मन खातून की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। लेकिन ये केस बाद में उसके फादर ने सेटलमेंट करके ख़त्म कर दिया, यानी उसके फादर ने उस जर्मन खातून को अच्छी खासी रकम अदा की और इस तरह से वो जर्मन खातून का केस वापस ले लिया और इस तरह से सागाकावा की उस केस से जान छूट गई। इस सारे केस का बाद में अहवाल बताते हुए सागाकावा ने कहा कि उनका हरगिज़ उस वक़्त उस खातून की इज्जत लूटने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उन्हें वो खातून इतनी अच्छी लगी थी, वो उस खातून को कत्ल करके और उसके टुकड़े करके खाना चाहते थे। लेकिन उन पर गलती से रेप का अटेम्प्ट लग गया था, जो कि बाद में वो केस ख़त्म भी हो गया। सागाकावा के ये शैतानी अमल और ये शैतानी सोच हमेशा से उसके साथ थी, यानी बचपन से, जिसका उसने बाद में बयान दिया था, और वो हमेशा इसी तरह के मंसूबे बनाता रहता था। 1977 में जब वो 28 साल का था तब इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए वो फ्रांस चला गया। फ्रांस जाने के बाद भी अपनी इस शैतानी सोच पर वो अमल दरामद करता रहा। उसने बताया कि हर रात फ्रांस में जब वो हॉस्टल या किसी होटल में रहता था तो वो वहाँ पे तवाइफ़ों को लेकर आता था, यानी हर रात एक किसी तवाइफ़ को चुन के उड़ाता था और उस तवाइफ़ को लाने का मकसद सिर्फ सेक्स नहीं था, बल्कि वो उन्हें कत्ल करके खाना चाहता था। लेकिन किसी भी वजह से वो उन्हें कत्ल नहीं कर पाता था और अपनी पिस्टल पर ट्रिगर दबाते हुए उसकी उंगलियां कांप जाती थी। इस तरह से उन तवाइफ़ों में से किसी को भी कत्ल ना कर सका और उसका ये शैतानी मंसूबा ताहाल तक नामुकम्मल था। दिन गुजरते रहे और उसके ये शैतानी चालें और ये शैतानी मंसूबे दिन ब दिन बढ़ते रहे। इसी तरह 3-4 साल और गुजर गए। इसी के बीच में 1981 में जब वो पीएचडी की डिग्री ही फ्रांस की यूनिवर्सिटी में से ले रहा था, उसी दौरान उसकी एक साथी तालिब इल्म थी रीनी हार्टवेल्ट, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। रीनी हार्टवेल्ट के बाकी दोस्तों के मुताबिक सागाकावा को वो एक बहुत ही अच्छा, खामोश तबीयत और शरीफ दोस्त मानती थी। उसके ख्याल में सागाकावा को बहुत ही अच्छी दोस्ती और हमदर्दी की ज़रूरत थी। इसी वजह से रीनी हार्टवेल्ट उसके बहुत सारे असाइनमेंट्स में उसका हाथ बटाती थी। लेकिन उसे कभी भी गुमान ना हुआ कि सागाकावा के अंदर इतना बड़ा शैतान भी हो सकता है। इसी तरह 11 जून 1981 में
جب ساگاکاوا کی عمر تقریباً 32 سال تھی، اس نے اپنی اسی ہی فرینڈ یعنی رینی ہالٹویل کو اپنے گھر رات کے ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ اس نے رینی ہالٹویل کو کہا کہ اسے ایک اسائنمنٹ ملا ہے جہاں پہ اسے کچھ انگلش کی شاعری کا ترجمہ کرنا ہے اور اس میں اسے رینی ہالٹویل کی مدد چاہیے۔ چنانچہ رینی ہالٹویل مان گئی اور اس کے گھر وہ ڈنر کرنے آئی۔ رینی ہالٹویل اس ٹائم 25 سال کی تھی۔ وہ ایک بہت لمبی گوری اور خوبصورت خاتون تھی۔ ان کا قد 5 فٹ 10 انچ تھا۔ ساگاکاوا کے مطابق وہ ہمیشہ رینی ہالٹویل کی خوبصورتی کے بہت ہی بڑے فین تھے اور انہیں رینی ہالٹویل میں وہ ساری خوبیاں نظر آتی تھیں جو وہ خود میں دیکھنا چاہتے تھے، یعنی وہ ایک خوبصورت تھیں، وہ لمبی تھیں، جسمانی طور پہ فٹ تھیں اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ ساگاکاوا ہمیشہ سے اپنے لیے خواہش کرتا تھا۔ پھر رینی ہالٹویل رات کو 10 بجے ساگاکاوا کے گھر ڈنر کے لیے پہنچ گئے۔ 10 بجے ڈنر پر پہنچنے کے بعد رینی ہالٹویل نے ساگاکاوا کا اسائنمنٹ اٹھایا اور خاموشی سے اسے شاعری کا ترجمہ کر کے بتانے لگی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ساگاکاوا تو کوئی اور ہی منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کا اسائنمنٹ کر رہی تھیں اور ساگاکاوا اٹھ کر اس کے لیے کچھ کھانا اٹھانے کے لیے گیا۔ وہ اپنے اسائنمنٹ ہی کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ جب ساگاکاوا نے اپنے پاس رکھی ہوئی ایک رائفل سے وہ پیٹھ پیچھے اس پر فائر کر دیا۔ یہ سب خوفناک اور دہشت ناک منظر دیکھ کر ساگاکاوا کے مطابق وہ خود بھی بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو تسلی دی اور کہا کہ وہ شیطانی منصوبہ جو وہ سالوں سے بنا رہا تھا اب اسے عملی جامہ پہنایا جائے، اور اس طرح سے رینی ہالٹویل جو کہ اس کے سامنے جس کی لاش پڑی تھی اس کو اس نے پہلے ریپ کیا۔ رینی ہالٹویل کی لاش کا ریپ اس نے متعدد بار کیا اور اس کے بعد ساگاکاوا نے اس کے جسم کے مختلف حصوں کو دانتوں کی مدد سے کاٹ کر کھانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ اس کے دانت کمزور تھے اور وہ اس کے جسم میں سے گوشت نوچ کر کھا نہیں سکتا تھا، اسی لیے پھر اس نے اس سے بھی زیادہ خوفناک منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور اسٹور سے جا کر بہت ہی بڑی بڑی کسائیوں والی چھریاں لے کر آیا۔ گھر آ کر اس نے رینی ہالٹویل کے مختلف جسم کے مختلف حصوں کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ اس کے جسم، اس کی ٹانگیں، اس کے ہاتھ، اس کا منہ، ہر چیز اس نے الگ الگ کر کے کاٹ دی، اور اس میں سے جو جو حصہ، یعنی جیسے اسے اس کی ٹانگیں بہت پسند تھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس نے کچھ کو یوں ہی کچا کھا لیا تھا، اور باقی ماندہ حصے تھے اس کے وہ اس نے اٹھا کے فریج میں رکھ دیے تھے، اور بعد میں مختلف اوقات میں تھوڑے تھوڑے سے حصے جس میں خصوصی طور پر اس کے گال، اس کے کولے، اس کی چھاتی جو کہ ساگاکاوا کو بہت پسند تھیں، ان کو لے کر وہ کسی کو کچا اور کسی کو پکا کر کھاتا رہا۔ بعد کے بیانی کے مطابق ساگاکاوا نے کہا کہ وہ رینی ہالٹویل کے اس حصوں کو کھا کر انرجی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان حصوں کو کھا کے وہ بھی اسی کی طرح بہت ہی بھرپور، خوبصورت اور لمبا تگڑا بن جائے، لیکن یہ شیطانی کام وہ بغیر لرزے 2-3 دن تک مسلسل کرتا رہا۔ اتنے میں رینی ہالٹویل کے کچھ حصے جو کہ باہر پڑے ہوئے تھے وہ گلنے سڑنے لگ گئے اور اس میں سے بدبو آنے لگ گئی۔ تو چنانچہ اس نے سوچا کہ یہاں پہ بدبو لانے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ انہیں کہیں دور پار کسی دریا میں پھینکائے۔ پھر اس نے ان حصوں میں سے اسی پہ ساری کھال اتاری اور اسے مزید ٹکڑے ٹکڑے کر کے 2 بریف کیسز میں ڈال دیا، اور اسے بھر کر وہ نیچے جا کر اپنے اپارٹمنٹ کے قریب ایک بہتے ہوئے دریا میں اسے پھینکنے لگا۔ لیکن اسی دوران وہاں پہ گزرنے والی پولیس کی گاڑی نے اسے دیکھا۔ اس کی تلاشی اور اس کی حالت کو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے سوٹ کیس کھول کے دیکھا تو وہ حیرت میں رہ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کوئی کسی انسان کے خطرناک حملے کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ساگاکاوا کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کیس پر تفتیش شروع ہو چکی تھی، لیکن یہاں بھی اس کے مالدار باپ نے آگے اسے بچا لیا۔ اس کے والد نے جاپان سے ایک بہت بڑی بھاری بھرکم فیس دے کے اس کے لیے ایک بہت ہی مشہور اور ایک بہت ہی بھاری وکیل کو چنا۔ وہ وکیل اس کا کیس عدالت میں لڑتا رہا، اور لڑنے کے بعد اس وکیل نے ساگاکاوا کو دماغی طور پر پاگل قرار دے دیا تھا۔ اس طرح سے عدالت نے اس وکیل سے متفق ہو کر ساگاکاوا کو پاگل خانے بھیج دیا۔ عدالت کے مطابق ساگاکاوا کی ذہنی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ یہ قتل جان بوجھ کے کرنے کی بجائے اپنی دماغی حالت کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔
اور اس طرح سے اسے پاگل خانے میں اس کے علاج کے لیے بھیج دیا گیا۔ ساگاکاوا کو پاگل خانے میں اس کی باقی تمام عمر کے لیے بھیج دیا گیا تھا فرانس میں۔ وہیں فرانس پاگل خانے میں اس سے جاپان کے کراٹے ملنے آیا اور اس کے کیس کی ساری ڈیٹیلز جان کر اس نے اپنی ایک بک ان دا فاگ میں جا کر چھاپی، اور یوں جاپان میں ساگاکاوا کی ان تمام حرکتوں کے بارے میں خبریں پھیل چکی تھیں۔ اب ساگاکاوا کو جاپان میں ایک آدم خور کے طور پر جانا جانے لگا تھا۔ اس سارے حالات کے دوران فرانس کی حکومت تھی، انہوں نے سوچا کہ ساگاکاوا کو واپس اپنے ملک یعنی جاپان ڈپورٹ کر دیا جائے، اور اس طرح سے پاگل خانے سے ساگاکاوا کو اس کے اپنے ملک جاپان ڈپورٹ کر دیا گیا۔ جاپان پہنچ کر ساگاکاوا کو کچھ عرصے کے لیے ٹوکیو کے ایک پاگل خانے میں رکھا گیا تھا، لیکن 12 اگست 1986 کو ٹوکیو کے اس پاگل خانے نے ساگاکاوا کو مکمل طور پر صحت مند قرار دے کر اسے آزاد کر دیا تھا، اور یوں ساگاکاوا اب جاپان میں ایک آزاد شہری کے طور پہ گھومنے پھرنے لگ گیا تھا۔ جاپان میں 1986 سے لے کے 1997 کے دور تک ساگاکاوا کو کافی شہرت ملی، اسے کافی سارے ٹاک شوز وغیرہ میں کمنٹری وغیرہ کے لیے اور ایسا گیسٹ اسپیکر بلایا جانے لگا۔ ساگاکاوا نے اپنی اس ساتھی طالب علم کے قتل پر ایک کتاب بھی لکھی اور وہ جاپان میں شائع ہوئی، جسے کافی لوگوں نے پڑھا بھی، اور اس طرح سے وہ اور بھی کتابیں لکھنا شروع کر دی تھیں اس نے۔ لیکن جو ٹائم گزرتا رہا، لوگوں کو اس کے کیس کے بارے میں جتنا علم ہوتا رہا، تو جاپانی معاشرے میں کافی لوگ اس سے نفرت کرنے لگ گئے تھے، اور اب ساگاکاوا کو اس کے اپنے پیرنٹس نے بھی گھر سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ اس کی اس بدنامی کی وجہ سے اس کے ماں باپ پہ بھی بہت برا اثر پڑا تھا۔ 2005 میں اس کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسے اپنے والدین کے جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہ ملی، اور اس طرح سے اس کی زندگی جاپان میں اب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچی تھی۔ اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی نوکری کی تلاش تھی، لیکن اس کی اس واردات کی وجہ سے اور اس بدنامی کی وجہ سے اسے کوئی روزگار یا نوکری دینے کو تیار نہیں تھا، اور اسی طرح دن گزرتے رہے، اور آخر کار وہ جاپان کے ایک ویلفیئر اماؤنٹ پہ رہنے لگ گیا تھا، یعنی جاپان جو کہ معذور اور بے روزگار لوگوں کو جو اماؤنٹ پے کرتی ہے، ساگاکاوا کو وہ اماؤنٹ دی جانے لگی تھی، اور اب وہ اپنی زندگی بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں گزار رہا تھا۔ 2011 کو ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے ساگاکاوا نے بتایا کہ بطور ایک آدم خور اور ایک قاتل کے اس کی شہرت اس کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ نہ تو اس سے کوئی میل جول رکھتا ہے، نہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ کہیں روزگار تلاش کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کہیں نوکری کر سکتا ہے۔ دن گزرتے رہے اور 2013 میں ساگاکاوا کو ایک انتہائی قسم کی دماغی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا سارا نروس سسٹم خراب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ اب وہ اکیلا رہتا تھا فلیٹ میں، جہاں اسے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی، جو کہ حکومت کی طرف سے اس کو ایک کیئر گیور تھا، وہ اس کو اسسٹنٹ دیتا تھا، اور کبھی کبھار اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اپنی موت کے آخری دنوں میں اس نے بہت ہی پچھتاوے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی پچھتاتا ہی رہا، کیونکہ اس سے نہ تو کسی نے پیار کیا، نہ کسی نے ہمدردی، اور اس کی ایک دوست جو اس کی شاید ہمدرد تھی اور اسے صحیح کرنا چاہتی تھی، ساگاکاوا نے اسی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ پچھتاوا لے کر وہ ساری عمر اس کے بوجھ کے تلے زندگی گزارتا رہا، اور اس طرح سے 2022 میں جب اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا تو نمونیا کی وجہ سے آخر کار اس کی موت ہو گئی، اور یوں ایک آدم خور کی موت ہو چکی تھی۔ ساگاکاوا کو نہ تو اپنے اس بھیانک جرم کی کبھی سزا ہوئی، اور نہ ہی بطور ایک آزاد شہری اسے پچھتاوا۔ اپنی زندگی کے ان آخری دنوں میں جہاں اسے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی، اس میں جا کے اس نے پچھتاوے کا اظہار کیا، اور اس طرح سے اس دنیا میں ہونے والے اس انصاف کے نظام پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہم سے جڑے رہیے، اور ہمارا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہم اور بہت سارے ایسے کیسز کی ڈیٹیل آپ کو بتا سکیں۔